बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सबाहत रिजवी, मास्टर ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और कैरियर काउंसलर। आप जानते हैं कि जो आजकल की सिचुएशन है, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और पूरी दुनिया पे उसके बड़े मनफी असरात देखने में आ रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग इससे मुतासर हैं, लाखों की तादाद में अमवात हो चुकी हैं। खुदा ताला के हुजूर दुआ है और इल्तिजा है कि तमाम आलम इस्लाम को और बाकी जो भी लोग दुनिया में बस रहे हैं, रह रहे हैं, उन तमाम लोगों को इस वबा से बचा के रखे और ख़ुसूसन बिलखसूस जो मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं उनको इस वबा से महफूज रखे। हम अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ चैनल से आपसे मुखातिब हैं और ये एक नया न्यूज़ चैनल लॉन्च हुआ जिसमें कि आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू सुनते रहते हैं। डिफरेंट सेशंस आप देख रहे हैं, हो रहे हैं इस पे। आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक दिस लॉकडाउन फ्रूटफुल। ये एक हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी, एक कड़ा वक्त आन पड़ा, लेकिन अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि हम इसको किस तरह से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए उसको फ़ायदामंद बना सकते हैं, फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं। मैं बड़ी इस चीज़ को अपने लिए बाइस फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे उनके साथ बहुत काम करने का मौका मिला, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और हम ये चाहते हैं कि उनके नॉलेज, उनके विजडम, उनका जो पैशन है उसको देखते हुए, उनका जो प्रोफेशन है उसको देखते हुए आप भी उनके इस नॉलेज से फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरी मुराद हमारे स्टूडियो में मौजूद माहिर तालीम, मुमताज़ माहिर तालीम, समाजी शख्सियत, सहाफ़त से आपका ताल्लुक़, अरसा 25 साल से शोबा तालीम, शोबा तदरीस, शोबा तरबियत में अपने जौहर दिखा रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर ज़काउल्लाह सदीक़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, जो ये सिचुएशन चल रही है इसमें इतना वक्त निकालना और घर से निकलना, जबकि कहा यह जा रहा है कि अपने आप को घरों में बंद रखें, महफूज रखें, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए और देखने वालों को कुछ आगाह करने के लिए। इंसानी खिदमत के लिए घर से बाहर निकलना भी एक इबादत है। तो मैं समझता हूँ कि हम जब अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत डालते हैं और आसानियाँ पैदा फरमाते हैं, इसलिए बाहर निकलना ज़रूरी है। चलें, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, आज हम जो ये अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ चैनल के थ्रू हम मुखातिब हैं हमारे तमाम देखने और सुनने वालों से। आपका एक बड़ी गहरी आपकी नज़र है शोबा तालीम व तरबियत तदरीस के ऊपर, बहुत आपका एक्सपीरियंस है, बहुत आपने जो है वो टाइम स्पेंड किया। आपके पूरे जो करियर है उसमें क्या इससे पहले कोई इस तरह की सिचुएशन आई जिसमें कि तालीमी इदारों को इतने लंबे अरसे के लिए बंद किया गया और उसके क्या असरात मुरतब हुए? कभी इस तरह की सिचुएशन देखी इससे पहले आपने? स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक मैंने कोई ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की जिसमें इस तरह का लॉकडाउन या इस तरह से पाबंदियां जो हैं वो अपने ऊपर लागू कर ली जाएं या करवाई जाएं। ये पहला तजर्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे बहुत हद तक फ़ायदा उठा चुके हैं और उठाएंगे। चलें, अल्लाह ताला इससे हमें माफ़ फरमाए और हमारी ज़िंदगियों को दोबारा से बहाल करे, जिस तरह ज़िंदगी रवा दवा थी उस तरह से। डॉक्टर साहब, तालीम कहा जाता है कि जो यूथ है वो किसी भी कंट्री के लिए रीढ़ की हड्डी की मानद होता है और एक रिसर्च से ये साबित है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार होता है जिसमें यूथ बहुत ज़्यादा है। 75% के करीब यूथ, 64-65% के करीब यूथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। अब इस सिचुएशन में जो यूथ का हाल हो रहा है, यानी स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तमाम तालीमी इदारे बंद हैं और एक टर्म इंट्रोड्यूस करा दी गई ऑनलाइन एजुकेशन। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इदारा ऑनलाइन के ऊपर ख़ुद को शिफ्ट किए हुए है। आपका क्या ख्याल है कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है एजुकेशन का, क्या ये उस रवायती सिस्टम का नेमुल बदल हो सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ पाकिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम
سید بہادر رضوی اور کیمرے کے پیچھے موجود لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. اور جو سوال آپ نے کیا ہے اس حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو ایک شاعر نے کہا ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. مجبوریاں بندے کو بہت نئے نئے کام کرواتی اور سکھاتی ہیں. یہ بھی ایک مجبوری ہے، اور مجبوری کے عالم میں ہم نے کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ کر لیا جائے. تو یوتھ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، بزرگوں کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، بچوں کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں لاک ڈاؤن کے، ان سب کو سامنے رکھ کے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ نے جو ہماری اوپر ایک آزمائش مسلط کی ہے پوری دنیا میں، جب ہم اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں گے تو یہ معاملہ جو اذیت کا ہے یہ عافیت میں بدلنا شروع ہو جائے گا. دوسرا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کا سٹائل جو ہے اس کو بنانا، سنوارنا، اڈاپٹ کرنا. اگر ہم کھانا پینا سونا جاگنا سارے معاملات جو ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیں تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے. کرونا وائرس کے بچاؤ کی جو تدابیر ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیا ان سارے احتیاطی تدابیر جو ہیں ان میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے. تو اگر ہم اس کو اس طرح سے ڈیزائن کر لیں اور اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں سمجھ کر ترجمے کے ساتھ. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر کوئی بک پڑھ لیں. میں آج کل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کتاب ہے وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ بھی کچھ اس طرح کا گھر میں موجود چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. اگر بک موجود نہیں ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں نیٹ سے. اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ جسم اور روح کا جو ایکچول لنک ہے وہ تو ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوں. لیکن اگر ہم آمنے سامنے بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہم ان لنکس کو یوز کریں جو سوشل میڈیا کے تھرو دیگر ذرائع کے تھرو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب آ جاتا ہے اس کے بعد کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس کے اثرات یہ ہیں کہ اگر ایک بندہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی کسی وجہ سے کوئی پروڈکٹیو کام کر لے یا کروا لے. بہت سارے ادارے جو آن لائن ایجوکیشن کے اوپر ٹرانسفر ہو چکے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے تعلیم گھر کے نام سے شفٹنگ کر دی ہے اور کتابوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں، خرچے کم ہو گئے ہیں. آپ کو صرف ایک گیجٹ چاہیے جو آپ کو لیپ ٹاپ کی صورت میں، موبائل اینڈرائڈ کی صورت میں مل جائے، یا آپ کو ایک کنیکشن چاہیے، وہ آپ سم کے ڈیٹا کی صورت میں لے لیں یا وائی فائی کی صورت میں لے لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. بہت سارے دیگر اخراجات جو ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے. اب اگلی بات یہ ہے کہ والدین اکثر یہ پرابلم شو کرتے ہیں کہ جی ہم ان کا استعمال نہیں جانتے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ وائس میسیجنگ جو ہے وہ آپ میسنجر پہ کر لیں، وہ آپ واٹس ایپ کے تھرو کر لیں، یا دیگر جو ایپس ہیں ان میں اپنا وائس میسیج کے تھرو آپ اپنا پرابلم شیئر کریں اساتذہ کے ساتھ، اسکول مینجمنٹ کے ساتھ، یا دیگر ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے گائیڈ ہیں. تو وہ بھی وائس میسیج کے تھرو آپ کو گائیڈ کر دیں تو اس طرح سے اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. بہت خوب. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جامع جو ہے وہ جواب ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، اور اس پوری سچویشن کے اوپر جو لوگوں نے ریسرچ کی، جو لوگوں کا رد عمل ہے کہ کس طرح سے اس اپنے ٹائم کو خاص طور پہ ان بچوں کے حساب سے جو کہ اسکول گوئنگ ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہیں، وہ کس طرح سے اس چیز کے اوپر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت اس کے اوپر جواب دیا. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سب چیزوں کو ڈسکرائب کیا. آپ نے بات کی جسم کی اور روح کی، ہم بات کرتے ہیں فزیکل اس کی پریزنس کی اور ورچوئلزم کی، جس کے تھرو ہم آن لائن جو بھی کام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے. اس کا جو آفٹر افیکٹس ہیں، جو رزلٹ ہے، آؤٹ کم ہے،
اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا روایتی نظام تعلیم ہے وہ، اور جو یہ ابھی ہم نے اس کو آن لائن پہ شفٹ کیا، نہ جانے کتنے عرصہ یہ آن لائن پہ شفٹ رہے گا، کس طرح چلے گا، جو رزلٹس ہیں، آؤٹ کم جو ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہت زیادہ نقصان ہوگا، لیکن ہوگا جو ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا روحانی تعلق ہے نا جی، جو آمنے سامنے بیٹھ کے آپ فزیکلی جو ریز ٹرانسفر کرتے ہیں، اور ان ریز کے ذریعے پھر آپ کی پرسنالٹی میں جو چینج آتی ہے شاید ہم میڈیا کے تھرو نہیں کر پائیں گے. اور جو جسم اور روح کا جو روحانی تعلق ہے، جو استاد اور شاگرد کا روحانی تعلق ہے، جو استاد روحانی باپ کی صورت میں آپ کو اور مجھے نظر آنا چاہیے، شاید اس طرح سے ہم نہ کر پائیں. یہ ایک ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا سکرین پہ شفٹ ہو رہی ہے، سکرین کلاس رومز یا فیملیرٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، بچے اب بہت جلد ہی سکرین کے اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ عادات جو ہیں ان کے تھرو اگر دیکھا جائے تو اب سے جو نسل آگے چلے گی، میں اور آپ شاید اس پہ اتنا شفٹ نہ ہو پائیں مؤثر انداز میں، لیکن نئی نسل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکنے کی پوزیشن میں ہوگی اگر ان گیجٹس کا درست بر وقت اور ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب، سننے میں یہ آتا تھا، ہم بھی اکثر دیکھتے تھے کہ گھروں میں جب بھی بچے موبائل فون پہ یا اپنے ٹیبز پہ یا لیپ ٹاپس پہ کام کر رہے ہوتے تھے تو پیرنٹس کی طرف سے یا گھر میں جو موجود بزرگ ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا جو ہے نا وہ تنقیدی جملہ کہ جی ہر وقت آپ اس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، ہر وقت آپ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں، یا کہ جی مطلب مائیں خاص طور پہ، ٹھیک ہے، کہ جی بچے جو ہیں وہ ہر وقت ان گیجٹس کا ہی استعمال کرتے رہتے ہیں. اب وہ تو تھا ایک شغلاً بات، ٹھیک ہے، اپنے لیے ٹائم کو اسپینڈ کرنے کے لیے. اب اس کو نیڈ بنا دیا گیا اور اس کو لازم و ملزوم قرار دے دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو پہلے ایک تنقیدی پہلو تھا ان گیجٹس کا، ان آن لائن سروسز کا، اب لوگ اپنے آپ کو کیا ولنگلی شفٹ کر پائیں گے یا ابھی بھی وہ اس کو ایک فضول چیز سمجھیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ولنگنیس اور ان ولنگنیس تو اب ختم ہو گئی نا، اب تو ہوگی مجبوری، کرنا ہی کرنا ہے. اب کرنے کا کام کیا ہوگا والدین کے لیے کہ والدین بچوں کی نگرانی کریں کہ بچہ واقعی پڑھ رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے یا کسی اور سائٹ پہ شفٹ ہو گیا یا کسی اور سائٹ پہ شفٹ ہو گیا، کسی اور طرف نکل گیا. آپ ٹائم ٹیبل بنائیے نا، ٹائم ٹیبل کے مطابق جب آپ بچوں کو لے کے چلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ تنقید جو ہے وہ ہوگی. اب تو مجبوری ہے، کرنا ہے. اب یہ ہے، اب والدین کی ذمہ داری تھوڑی اور طرح سے بڑھ جائے گی کہ والدین اپنا بچوں کے اوپر چیک رکھیں. بالکل بالکل بالکل، بڑا زبردست طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا. ڈاکٹر صاحب، میں ابھی بھی اس چیز کے اوپر بہت دفعہ دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، بہت سے پیرنٹس ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ابھی جو مسئلہ زیر غور ہے، ہم نہیں چاہتے اس آن لائن سسٹم کو، ہم نہیں شفٹ ہو سکتے، ہم نہیں ہونا چاہتے. ابھی بھی کچھ پیرنٹس یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. ظاہری بات ہے اتنی جلدی نہیں کر پائیں گے اس کو اڈاپٹ. تو ان پیرنٹس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں جو ابھی اس چینج کو نہیں اڈاپٹ کر پا رہے یا نہیں شفٹ ہونا چاہتے؟ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو اس ٹائم کو پازیٹیو یوز کروا سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو پیرنٹس نہیں شفٹ ہونا چاہتے وہ شفٹ ہو جائیں گے. اس میں جو اہم رول ہے وہ ہے صبر کا، جو اہم رول ہے وہ ہے برداشت کا، اور جو اہم رول ہے وہ ہے ٹیچر کا، کہ ٹیچر نے جہاں بچے کو گائیڈ کرنا ہے وہ پیرنٹس کو بھی اپڈیٹ کرے، ان کو بھی گائیڈ کرے کہ آپ نے بچوں کو اس پہ شفٹ کر کے کیسے کام لینا ہے. اور جب بچوں کے ساتھ ساتھ ہم پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کریں گے، گائیڈنس کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اب بازار میں نہ کاپی مل رہی ہے، بازار میں نہ پینسل مل رہی ہے، بازار میں نہ ربڑ مل رہا ہے، بازار میں نہ شارپنر مل رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ فوٹو کاپی کروانے کے لیے کوئی ہمارے پاس چیز نہیں ہے. میرے پاس اکثر والدین آتے ہیں کہ جی اب ہمیں کام دے دیں. میں نے کہا جی اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں تو ہم کام آپ کو بھیج دیں گے.
وہ کہتے ہیں جی تو لکھا ہوا کام نہیں ملے گا. میں نے کہا لکھا ہوا کام ہے لیکن ٹیچر کے پاس ہے اور ٹیچر گھر میں ہے. تو ہم دفعہ 144 کے مطابق تو 4 لوگ اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے. تو اب اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ آن لائن شفٹ ہوں. پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. کل ایک صاحب آئے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی, اس کو پڑھنا کیسے ہے. میں نے کہا جی ابھی تو میں سمجھا دیتا ہوں لیکن گھر میں جب آپ کو سمجھ نہ آئے آپ وائس میسج کریں. وائس میسج جب یہ کریں گے اس کے نتیجے میں آپ کو ایک وائس میسج آ جائے گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ لوگ اس پہ شفٹ ہو رہے ہیں. بیسک کام جو ہے وہ اس گائیڈ کا ہے, اس گروپ ایڈمن کا ہے جو اس گروپ کو لے کے چل رہا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو کیسے چلانا ہے. بالکل بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو ٹیچر جو کمیونٹی ہے وہ بھی سن رہے ہوں گے, اور وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے. تو ابھی اس ٹائم میں سب لوگوں کو اپنا اپنا جو پورشن ہے, اپنا پارٹ ہے, وہ پلے کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایک بڑی خوبصورت اگزامپل یاد آ گئی آپ کی اس بات سے کہ اکثر ایک بچہ جو ہے وہ کلاس میں لیٹ آتا تھا, یعنی اپنی کلاس شروع ہونے کے 10-15 منٹ بعد وہ کلاس میں آتا تھا, اور جب رزلٹ آیا, ایگزام ہوئے, رزلٹ آیا تو اس کا رزلٹ بہت گندا آیا. تو جب اس کے پیرنٹس یہ بات کرنے اسکول پہنچے, کالج پہنچے کہ جی ہمارے بچے کے مارکس بڑے کم آئے ہیں, تو اس ٹیچر نے کہا کہ آپ کا بچہ جب کلاس میں لیٹ آتا تھا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جو ٹاپک چل رہا ہوتا تھا, جو بات ہو رہی ہوتی تھی, اس کو تو وہ نہیں گیٹ کر پاتا تھا, لیکن وہ اس کے بعد اس کو فالو بھی نہیں کرتا تھا تاکہ اس بات کے ختم ہونے کے بعد اگلی بات کو وہ فالو اپ کر سکے. تو یہ بالکل اگزامپل جو ہے وہ ان پیرنٹس کے لیے ہے, ان تمام لوگوں کے لیے جو دیر سے اس سسٹم کے اوپر شفٹ کریں گے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں. آپ کو جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں, جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, آپ ان سے ان کانٹیکٹ رہیں, آپ ٹیچرز کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا جیسے کہ یہ اس گروپ ایڈمن کا یا ان ٹیچرز کا, اس ادارے کے پرنسپل کا یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے ہاں پڑھنے والے بچوں کو پراپر گائیڈ کریں اور پراپر ان کو ساتھ لے کے چلیں. کڑا وقت ضرور ہے لیکن مشکلات جو ہیں وہ آتی ہیں اور پھر ایسے ہی وہ ٹل بھی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ سسٹم دوبارہ سے وہی روایتی سسٹم آئے گا جس میں کہ آپ کا بچہ اسکول اور کالج جا کے تعلیم حاصل کرے گا, لیکن اس وقت میں اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے کام کروانا, ان کو لے کے چلنا آپ کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو لوگ کاروبار کرتے تھے, چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا, کوئی دکان تھی, کوئی آفس تھا, کچھ بھی چیزیں تھیں, اب وہ لوگ بھی کام نہیں کر پا رہے, ان کا بھی سسٹم بڑا ڈسٹرب ہو گیا ہے, وہ بھی اپنے گھر پہ موجود ہیں. ان لوگوں کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, یا جو گھر میں ہماری مائیں بہنیں, ٹھیک ہے, ان کے بھی کافی ساری روٹین تھی لیکن وہ بھی آج کل ڈسٹرب ہے ساری, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے اس ٹائم کو کس طرح سے پازیٹیو یوز کرنا چاہیے؟ ایک تو جو شروع میں نے بات کی قرآن مجید کی سٹڈی, پھر میں نے بات کی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں, پھر میں نے کہا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے مختلف رائٹرز کی بکس پڑھیں. اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو آن لائن سہولت جو ہے وہ ہر لیکچر موجود ہے, جو آپ کا پرابلم ہے اس کو گوگل میں ڈالیں اور اس کا حل آپ کے پاس موجود ہے. اب رہی بات ایک جو پرابلم آ رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں, وہ آ رہا ہے گھر کے اندر مسائل کے بڑھنے کا, سوشل ایشوز کا, میاں بیوی کی لڑائیوں کا, بہن بھائیوں کی لڑائیوں کا, دیگر مسائل کا, جب کہ گھر میں ہر سہولت موجود ہے. بھوک نہیں ہے, ابھی مسائل نہیں ہیں, ابھی مسائل آنے ہیں اگر یہ لاک ڈاؤن لمبا ہوتا ہے تو. لیکن چونکہ ہمیں اکٹھے رہنے کی عادت نہیں ہے, ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ 3 سے 5 منٹ یا حد 10 منٹ سے زیادہ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, گھریلو تشدد. اچھا, وہ والی مطلب یہ پوری دنیا میں, انگلینڈ میں بڑا ایک نئی ریسرچ آئی ہے
کہ انگلینڈ میں یہ بڑا معاملہ گمبھیر ہو گیا ان دنوں میں. جی یہ ایک ریسرچ سامنے آئی ووہان کے بارے میں کہ وہاں پہ معمولات زندگی دوبارہ بحال ہونے سے جو سب سے زیادہ رش ہے جس آفس میں وہ یہ جو ڈیورس آفیسز ہیں, ٹھیک ہے, لیگل آفیسز جو ہیں وہاں پہ زیادہ رش ہو گیا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ مطلب سپریشن ہو رہی ہے ان کی, یا ایک بڑا ایشوز جو ہیں. اس کے اوپر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ وہی اللہ سے رجوع کریں, اپنے حقوق اور فرائض کو جانیں, اپنی ذمہ داری پہچانیں, اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے. جو گھر میں بڑا ہے نا جی اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, جو ادارے میں بڑا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, جو لیڈر ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. اس نے صبر برداشت اور حوصلے کے ساتھ سب کو ڈیل کرنا ہے اور سب کو لے کے چلنا ہے. ایشوز آئیں گے, ابھی مزید بڑھیں گے, جو حالات خراب ہوں گے تو آپ کے اندر چڑچڑا پن آئے گا, تو آپ کو غصہ زیادہ آئے گا, تو آپ اور طرح کے مسائل کا شکار ہوں گے. اب ان مسائل کا حل کیا ہے؟ توجہ کو ڈائیورٹ کریں, کوئی مصروفیت نکالیں. آپ جو خواتین ہیں وہ نئی نئی ڈشز اور کوکنگ کی طرف آئیں, اور جو مرد حضرات ہیں وہ گھریلو کاموں میں اپنے خواتین ممبرز کی مدد کریں. وہ ان ڈشز کو کھا کے بتائیں کیسی بنی ہے. کل بنانی ہے, اس میں نمک زیادہ, آپ بے شک وہ برتن بھی دھو لیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مصروفیت بنیادی مقصد یہ ہے, کام کی ڈویژن یہ بنیادی مقصد ہے کہ ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک لیٹا ہی رہے اور آرڈر چلاتا رہے, یہ بھی صحیح نہیں. اور ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک کام ہی کرتا رہے, یہ بھی صحیح نہیں. مطلب ہے کہ کوئی ٹائم ٹیبل کام کے گھر کے کاموں کا بھی بن جانا چاہیے اور اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. تو یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ کم ہو جائیں گے. خواتین اپنے حصے کے کام کریں, مرد اپنے حصے کے کام کریں, اور جہاں کہیں سمجھیں کہ ایشو آ رہا ہے تو دونوں کمال صبر اور حوصلے کے ساتھ مل کے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں کہ ہم اتنے پانی میں ہیں, اپنا پردہ رہنے دیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو ڈیزائن کر کے گزاریں. بہت خوب, بہت خوب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گولڈن ورڈز جو ڈاکٹر ذکاء اللہ صدیق اس پلیٹ فارم اور ارض پاکستان کے اس جو پروگرام ہے اس کے جو فروٹفل اثرات ہیں وہ بتا رہے ہیں, اور یہ بالکل مشعل راہ ہیں ہمارے لیے, ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ذکاء اللہ صدیق صاحب کا کہ آپ نے اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بھی اپنے آپ کو ولنگلی شو کیا اور کہا کہ جی بالکل میں سامنے آ کر لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہوں گا, اور ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے یہاں پہ آ کے اس پروگرام کو ریکارڈ کروایا, آپ کے سامنے اپنے تھاٹس جو ہیں اس کو رکھا, اور یہ بالکل ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہیں, کیونکہ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں سوائے ڈپریشن کے اور کچھ بھی ہمارے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, معاملہ آسان فرمائے اور اس وبا کو اور اس صورتحال کو ختم کر دے. ہمارے پاس التجا اور دعا اور شکر ادا کرنے کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. چوتھا راستہ جو ہے وہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب باتیں جو بتا رہے ہیں, میں ایک ڈاکٹر صاحب کا ایک شخص سے ملا, ڈیلی صبح میں اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے جو گھر ہے اس میں اس کے باہر جو جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے بڑا خوبصورت گھاس ٹھیک کر لیا اور اپنی جو لان میں پودے تھے ان کی کانٹ چھانٹ کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرف کبھی پہلے ان کا دھیان نہیں گیا, تو شاید اس لاک ڈاؤن کی سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے ایکٹیویٹی بنایا اور اس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر کام کر لیا. آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کا کاروبار متاثر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ طرح طرح کے سوچیں ان کے ذہن میں آ رہی ہیں اور وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اپنے بزنس کی ایک ایپ بنائیں, فیس بک پہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا لیں, اپنے گاہکوں کو بتائیں کہ ہم آپ کو ہوم ڈلیوری کیسے دے سکتے ہیں, جو چیز چاہیے آپ آرڈر کریں ہم آپ کے گھر دے آئیں گے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو کلائنٹیج بڑھے گی, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ان کی بے روزگاری ختم ہوگی. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ گھر والے بندے کو گھر میں بیٹھے سہولت ملے گی, اور جو باہر بندہ بیٹھا ہے اس کا بزنس چل پڑے گا. اور بے شک وہ کوئی 5-10 روپے کم مارکیٹ ریٹ جو ہے, اپنا جو منافع کی شرح ہے اس کو بہت زیادہ نہ بڑھائیں, جو ان کا خرچ ہے اس میں تھوڑا سا اپنا منافع ڈال کے, تو یہ صدقہ بھی ہوگا, خدمت بھی ہوگی
اور ان کے بزنس کا رن آؤٹ بھی ہوگا، اس طرح سے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گا جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بندہ بزرگ ہے تو اپنے کسی بچے سے بچی سے یہ کام کروا سکتے ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال جانتے ہیں ان اپنے گھر میں، انہیں کہیں کہ وہ اس کام کو اس طرح سے کریں اور اپنے بزنس کو چلائیں۔ بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ بجائے ڈپریشن میں جانے کے، بجائے پریشان ہونے کے کہ ہمارا جو کام ہے وہ نہیں ہو رہا، آپ اپنے آپ کو، کیونکہ پوری دنیا اس ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شفٹ ہو چکی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے گوگل کلاس رومز کا کانسیپٹ آ گیا اب، ٹھیک ہے، کانفرنس کالز کا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑے ٹائم سے تھا، لیکن اب ان چیزوں کا پازیٹیو یوز کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ جب ہم اس تمام میڈیمز کو یوز کر کے اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو ہم پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا ایگزامپل کہ میں نے کچھ دن پہلے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک کسی نے شیئر کیا تھا کہ جو لوگ بے روزگار ہیں، جو کہ جن کو کوئی کام آج کل نہیں ہے، لیبر ہیں، ورکنگ کلاس ہے، وہ اپنے آپ کو شو کریں، ٹھیک ہے، اور آگے جو ابھی اپ کمنگ ایونٹ ہے گندم کی کٹائی، اس کے لیے ہم ان لوگوں کو مطلب ہائر کریں گے، ان کو ہم پر ڈے پے کریں گے اور وہ گندم کی کٹائی میں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں۔ سو کہتے ہیں کہ ایک در بند تو 100 در کھلا۔ وہ ذات جو ہماری مالک و خالق ہے، جس نے ہمارے جو کہ پتھر کے اندر ایگزامپل اکثر دی جاتی ہے کہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی وہ رزق پہنچاتا ہے، اس ذات کے اوپر ہمارا بلیف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ مواقع اپرچونٹیز نکلتی رہیں گی اور ہم انشاءاللہ ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں میں بہت ساری ان سے چیزیں ڈسکس کرنا بھی چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے گھروں میں آپ نے بات کی کہ ایک سچویشن بنتی جا رہی ہے، اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ میں زیادہ تر آپ کا جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ ایک روٹین تھی کہ بچے صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، دن کا کھانا کھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سارا سب کچھ ایک پراپر ایک سسٹم کے مطابق چل رہا تھا کام۔ آلدو کلاسز تو آن لائن سسٹم میں شفٹ ہو گئیں، لیکن بچوں کی روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان بچوں کو، ان ماؤں کو خاص طور پہ جو گھروں میں موجود ہیں، کہ وہ کیا ایسا سسٹم اڈاپٹ کریں کہ بچے واپس اپنی روٹین میں آ جائیں، جو ہی یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ختم ہو، بچوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو اس سے؟ میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھر میں ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، اس کو کامن روم میں لگائیے، وہ آپ کو بھی پتہ ہو، بچوں کو بھی پتہ ہو، پھر اس کو سختی سے فالو کیجیے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کا سیشن رکھیں، پھر تھوڑا سا حدیث کا سیشن رکھیں، پھر قرآن اور حدیث جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد ناشتہ کریں۔ واک اگر آپ اپنے گھر کے باہر یا گھر میں کر سکتے ہیں، لان شان ہو تو واک بھی ضرور کریں، چھت پہ جا کے واک کر سکتے ہیں تو چھت پہ کریں۔ اس کے بعد ناشتہ کریں، ناشتے کے بعد بچوں کو تیار کریں، انہیں یونیفارم پہنائیں، اور ایک کمرہ ایسا گھر میں کر لیں جس کو آپ کلاس روم ڈکلیئر کریں اور وہاں بیٹھ جائیں، اور جب آن لائن کلاس شروع ہو تو وہ وہاں پہ آپ شفٹ ہو جائیں۔ جب آن لائن کام نہیں ہو رہا تو آپ آف لائن ہیں تو آف لائن میں والد یا والدہ جو ہیں وہ بچوں کو کاپی پینسل کے ذریعے کوئی پروڈکٹیو کام کروا لیں۔ جن کی ڈرائنگ اچھی ہے کوئی ڈرائنگ کروا لیں، جن کی لکھائی بہتر نہیں ہے ان کو لکھائی کی پریکٹس کروائیں تاکہ بچے کی لکھائی بہتر ہو جائے۔ جن کو کوئی زبانی چیزیں یاد نہیں ہیں زبانی یاد کروا لیں، قرآن کی کچھ آیات، کچھ صورتیں جو آخری 10-20 ہیں وہ یاد کروا لیں۔ تو اس طرح سے اس کام کو پروڈکٹیو بنا لیں، اور پھر 11 بجے بریک کریں 10-15-20 منٹ کی۔ مدر جو ہے وہ کچن سے لنچ بنا کے بچوں کو پرووائڈ کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات بچوں کے لیے کہ ان کو لنچ بھی پرووائڈ کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اور پھر جب آپ کا وہ لنچ بریک ختم ہو جائے پھر اگلے سیشن کے لیے آپ بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں، پھر اگلا کام کروائیں۔ 1 بجے کے قریب چھٹی کریں، یونیفارم ریموو کریں اور پھر نارمل کپڑوں میں آئیں، دوپہر کا کھانا کھائیں، نماز پڑھیں، ریسٹ کریں۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹائم پھر وہی رات 10 بجے تک کا آپ کا ٹائم ہو۔ یہ پورا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے اس کے مطابق آپ چلیں گے تو بچوں کی اور آپ کی عادات خراب نہیں ہوں گی۔ ورنہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ ان کی سونے جاگنے کی روٹین خراب ہو گئی ہے۔ ان کے گھروں میں جو 3 ٹائم کھانا پکتا تھا وہ اب 2 ٹائم پکنا شروع ہو گیا ہے۔ ان کا ناشتہ 12-1 بجے ہوتا ہے اور پھر
رات کا کھانا مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد ہوتا ہے اور ختم. پھر رات گئے تک دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور صبح پھر سو کے لوگ نہیں تھک رہے. جلدی تک تھک جائیں گے. نہیں تھک رہے. ابھی مسئلہ کیا ہے کہ ابھی کچن میں آٹا موجود ہے. اللہ نہ کرے یہ لاک ڈاؤن لمبا ہوتا ہے تو ہمیں سالن کے ساتھ روٹی کھانے کی بجائے چٹنی کے ساتھ روٹی کھانے کی پریکٹس بھی کر لینی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور آنے والے جو خطرناک حالات ہیں ان کا ادراک کرنے کے بعد تیاری بھی شروع کر لینی چاہیے. اللہ کرے کہ ایسے حالات نہ پیدا ہوں، لیکن اگر حالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کے لیے، ان کو فیس کرنے کے لیے ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے. بہت خوب. میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کے لیے آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک اور یہ جو شو ہے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اگر وہ اس کے اوپر عمل کریں گے. جتنی ڈاکٹر صاحب نے باتیں کیں یہ بہت خوبصورت اور بڑی فائدہ مند باتیں ہیں اور ان پہ ضرور عمل کریں. میں آخر میں صرف ایک کوشچن ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا پلر ٹیچرز، ایک تو ٹیچرز آن لائن بچوں کو کام کروا رہے ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ٹیچرز کو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی گرومنگ کے لیے، اپنے کوئی آن لائن کورسز کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس ٹائم کو پروڈکٹیو یوز کر سکیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو آن لائن کورسز جو فری میں آ رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. روز کا روز کوئی ہدف طے کریں. سارے اساتذہ، یہ جو 17-18 لاکھ کے قریب پاکستان میں اساتذہ کمیونٹی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنی ذاتی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی کام کریں، بھلے وہ ایک لفظ ہی ہو. اور اس کے لیے فیس بک پہ، دیگر سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں ان کے اوپر آن لائن فری کورسز آ رہے ہیں. اساتذہ کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسا آپ کی اور ہماری جو تنظیم ہے اپرچونٹیز، وہ بھی مختلف آن لائن کورسز اناؤنس کرتی رہتی ہے، اب بھی ہم کریں گے. تو ارض پاکستان اور اپرچونٹیز کے پلیٹ فارم سے بھی جو اس ایریا کے لوکل اساتذہ کرام ہیں وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سہولت سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی یہ بالکل مجھے بڑی کلک کی اور ہم اس کے اوپر ضرور کام کریں گے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ اپنا پازیٹیو جو ٹائم ہے اس کو کس طرح اسپینڈ کر سکتے ہیں. بالکل ہم آن لائن کورسز جو ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بھی اپنے ٹائم کو پازیٹیو یوز کر کے اپنی جو پرسنالٹی، اپنی جو پروفیشنل گرومنگ ہے اس کو کر سکیں. میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر ذکاء اللہ صدیق صاحب کا کہ انہوں نے اتنا ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت خوبصورت باتیں کی. اور ان تمام باتوں کو اگر سمرائز کیا جائے تو صرف ایک ہی بات ہے کہ ہمیں جیسے بھی حالات ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں صاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد شاید اس باری تعالیٰ کی عبادت ہے. تو ہمیں اب یہ موقع ملا کہ ہم اس عبادت کو انہینس کر سکیں، بڑھا سکیں اور ہر حال میں اس ذات کا شکر ادا کریں. تو ہم اپنے یہ لائف اور آنے والی لائف اور جو مرنے کے بعد کی لائف ہے اس میں بھی ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. میں دوبارہ سے شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اس سچویشن میں جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم آگے بھی بات کرتے چلے جائیں گے، اور اس میں ہم ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا، ریکوائرڈ ہوگا، آپ کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہوگی. تو انشاءاللہ ہمارے دیکھنے سننے والے ان تمام چیزوں سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں گے اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنا سکیں گے. ہم انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے سید صباحت رضوی کو اور ڈاکٹر ذکاء اللہ صدیق صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میں ارض پاکستان اپرچونٹیز اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے مختلف پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ آپ سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں ڈیلیور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.